शख्सियत किसी तारीफ की कतल मुताज नहीं है। ये दूसरी बात है कि हालात का ये तकाजा हो रहा है कि हमारे लोगों में या हम में इतनी सलाहियत नहीं कि सोने और तांबे को परख सके। इसलिए मैं आप हज़रात से भी गुजारिश करता हूँ और अपनी तरफ से भी पूरा यकीन दिलाते हैं जनाब फौजी साहब, अपने किसी लाया अमल को बरूए कार लाएंगे तो हम इंशाल्लाह पूरा तामील करेंगे। और फिर आखिर में आज की ये नहायत मुख्तसर सी दावत शिराज जो कि हमारे चौधरी गुलाम नबी साहब ने एहतमाम किया है, मैं उनका ममनून एहसान हूँ कि उन्होंने हमें मिल बैठने का मौका अता फरमाया है और मज़ीद प्रोग्राम को बढ़ाए बगैर, क्योंकि पहले ही बहुत लंबा वक्त हो चुका है। और अब मैं जनाब खुर्शीद मिल्लत गुजारिश करूँगा कि वो अपने मलफूज़ात से हमें मादूद फरमाएँ और बाद में आखिर में जनाब मेज़बान चौधरी गुलाम नबी साहब अपने ख्यालात से हमें मादूद फरमाएँगे। अब मैं जनाब खुर्शीद मिल्लत गुजारिश करूँगा अपने ख्यालात आसना से हमें मादूद फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई करते हुए आज ये पुररौनक और दिलचस्प और बावकार महफिल तरतीब दी। और इसमें कादरी साहब ने जो ज़ोर फ़साहत और बलागत दिखाया है और जिस तरह से उन्होंने इस्लाम और सियासत और आज़ादी कश्मीर के बारे में तवील मौजू पर अपने अफ़कार आलिया से में नवाजा है, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं तमाम मसाइल को छेड़ूँ तो ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसरन चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मगर आज जब हम आए तो इत्तेफाक से यहाँ पुलिस वालों के साथ कुछ छोटा सा मामला हो गया था, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया, वो आपको थोड़ा सा सुना। वो बात ये हुई कि मिस्र में जब खुदाई हो रही थी एक जगह पर, तो पुराने ज़माने की कुछ वो लाशें जिनमें मम्मीज़ जिन्हें कहते हैं हनूद शुदा लाशें जो होती हैं वो उसमें से निकली। कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं, माहिरीन, वो वहाँ पहुँचे, उनको दिखाई गई, तो उन्होंने कहा एक के बारे में कि इसकी उम्र 5,500 साल है, दूसरी के बारे में कहा कि इसकी उम्र 4,500 साल है, तीसरी के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी उम्र 4,500 साल है। मगर एक मम्मी उसमें ऐसी थी जिसके बारे में फ्रांस का जो एक्सपर्ट था वो कहता कि नहीं ये 3,500 की, जर्मनी वाला कहता कि नहीं ये 4,500 साल, अंग्रेज़ था वो कहता कि 4,500, उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा हुआ, वहाँ बहस शुरू हुई। तो इतने में एक आदमी उसने कहा जी आप क्या ये बहस कर रहे हैं? उसने कहा जी इस मम्मी की हम उम्र का अंदाज़ा लगा। उन्होंने कहा ये मामूली सी बात, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जी आप कौन है? मैं पंजाब का रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर। चुनांचे उसने कहा जनाब मुझे आप मौका दें और मैं जाता हूँ जहाँ पे वो रखी हुई है हराम के अंदर, मैं पता करके आता हूँ। तो 1 घंटे के बाद वो आया, पसीना उससे निकला हुआ, तो उसने कहा जी पता लग गया? मैंने कहा हाँ, इसकी उम्र है 3,221 साल। मैंने कहा आपने कैसे हिसाब लगाया? तो जी आप पे ही फुट पे। कि आप लोग खुशबख्त हैं, खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि आपको बरतानवी पुलिस का सामना है। हमारे मुल्क की पुलिस का सामना आप नहीं कर रहे। गुजारिश यह है जनाब कि मैं जो यहाँ पे आया हूँ अपने भाइयों दोस्तों मिलने के लिए, तो इसके पीछे मेरे यहाँ आने के पीछे और आपसे मुलाकात करने के पीछे बात हुई है मौलाना कादरी साहब ने अपनी इफ्ताहिया तकरीर में और कलिमात में कही। वो ये है कि हम लोग ये समझते हैं और आज पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ये महसूस करता है, कश्मीर के अंदर हर शख्स ये महसूस करता है कि हालात जो हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं, वो परेशान कौन। और इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों ने भी गलतियाँ की हैं। इन्होंने उलमा हज़रात के बारे में जिक्र किया। सियासतदान तो हमेशा पब्लिक के सामने होता है, उसके ऊपर निशानदेही की जा सकती है, उसको टोका जा सकता है,
اور اگر انتخابات اور جمہوریت کا سلسلہ ایک نظام کے تحت چلتا رہے تو غلط سیاستدان کبھی بھی سیاست میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا. ایک بار وہ غلطی سے منتخب 4 بجے تک کاغذات نامزدگی داخل ہو سکتے. وہاں کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ تم 12 بجے جا کر کاغذات نامزدگی داخل کر دو. اس نے کاغذات نامزدگی 12 بجے داخل کر. اب جو ان کا حریف تھا اس نے سوچا تھا کہ میں 3:45 بجے جاؤں گا یا 3:30 بجے جاؤں گا تو کاغذات داخل کروں. جب اسے یہ پتہ چلا کہ میرا مخالف کاغذ داخل کر رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گیا 12:30 بجے کاغذات داخل کرنے کے لیے. تو ریٹرننگ افسر نے کہا کہ آپ کا نامزدگی کاغذ ہم نہیں لے سکتے. کیوں؟ 4 بجے. میں 4 تو نہیں بجے ابھی 12:30 بجے. اس نے ایک چٹھی دکھائی گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج 12 بجے کا مطلب 4 بجے ہوگا. یہ اس قسم کی ترکیبیں پاکستان میں سیاستدانوں نے مختلف مراحل پر استعمال کی اپنے آپ کو مقابلے سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو دفتر میں یعنی آفس میں یعنی کرسی میں اس میں طویل عرصے تک رکھنے کے لیے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ نہ وہاں صحیح طریقے سے آئین بن سکا, نہ وہاں نظام چل سکا, نہ وہاں وقتاً فوقتاً انتخابات ہو سکے جیسا کہ جمہوریت کا عام دستور. مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ سیاست جو ہے اس کو ہم نے ہمیشہ عبادت کے طور پہ دیکھا اور حقیقت میں سیاست جو ہے وہ عبادت سے کم نہیں, اس واسطے کہ اس میں ملکوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے, لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں معاشرہ کیسا ہونا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ سیاسی تحریک تھی جس نے پاکستان بنایا. یہ سیاسی تحریک تھی جس نے پاکستان کے اندر ہندو اور انگریز کا مقابلہ کیا. اس وقت کوئی فوج ہماری تحریک میں شامل نہیں تھی, کوئی فوجی ہماری تحریک میں شامل نہیں تھی. میں 1951 میں جب امریکہ گیا تو وہاں پر مجھے اخبار نویس, دانشور, کانگریس کے ممبر اور اچھے اچھے لوگ ملے, سیاستدان مجھے ملے, اور ہر ایک نے مجھے یہ سوال کیا کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ کون سی بلا کی قوم ہے کہ ہم نے پہلے اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اور اب اچانک یہ لوگ ہمارے وجود میں آئے ہیں اور انہوں نے ہندوؤں کا مقابلہ بھی کیا, انہوں نے انگریزی طاقت کا مقابلہ کیا, برٹش سامراج کا مقابلہ کیا. یہ تو کوئی بڑے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے حوصلہ مند, بڑے زبردست, بڑے دلیر اور کوئی نئی قسم کی قوم ہے. یعنی اس وقت پاکستان کا اتنا گہرا اور اتنا اچھا تاثر تھا کہ امریکہ اور دوسرے ممالک میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نئی قوم نئے ولولے کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ, نئے نظریات کے ساتھ ابھری. مگر بدقسمتی سے ہمارا وہ ولولہ قائم نہ رہ سکا, وہ جذبات قائم نہ رہ سکے, وہ نظریات جو ہے وہ ان کے اوپر پانی پھر گیا. اور آج جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا آج یہاں پر حالت کچھ اسی قسم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہم کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی کرنا چاہتے ہیں, لیکن سیاست میں حالات کا تجزیہ کرنا اور حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد اس سے نتیجہ حاصل کرنا اور اس نتیجے کی روشنی میں آئندہ کا فیصلہ کرنا, آئندہ کی راہ متعین کرنا لازمی بات ہے. آخر کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان ایک نہ رہا, کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہ رہی, کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں فوج اگر برسر اقدار آئی ہے تو 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار, 4 بار مارشل لا لگا ہے. آخر کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ان باتوں کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے, ورنہ اس کے بغیر آئندہ کے لیے ہم کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکتے, نہ ہم کوئی راہ متعین کر سکتے. تو میں جو سمجھتا ہوں تھوڑا بہت اپنی دانش میں وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ہمارے سیاستدان اور دوسرے جو بھی تھے, کیونکہ میدان خالی تھا, انگریز جا چکا تھا, ہندو بھی جا چکا تھا, اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے نظریات اور اپنی آزادی کے حاصل کے بارے میں کچھ سوچتے, انہوں نے دولت, جائیداد کی ہوس, نوکریوں, کارخانوں اور فیکٹریوں اور ایمبیسڈرشپ اور فوج میں ترقی, ڈاکٹروں اور وکالتوں کے پروفیشنوں پہ قبضہ کرنے کی باتیں سوچی. ان کو زیادہ فوقیت تھی, اصل معاملات جو تھے اوپر سے پشت رہے.
پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا ہوتا ہے موقع پر لوگ خود غرض قسم کے لوگ ایسے لوگ جنہیں ملک و قوم کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی یا محبت نہ ہو اس طرح کے لوگ برسر اقرار پہ آ جاتے ہیں. چنانچہ پاکستان میں کافی حد تک ایسا ہوا اور بدقسمتی سے جب بھی کوشش کی گئی حالات کو صحیح نہج پر لانے کی ہم اس میں کامیاب نہیں. پاکستان کی تخلیق کے وقت 3 باتیں ہم نے یعنی مسلم لیگ نے یا قائد اعظم نے کہی تھی. نمبر 1 یہ آزادی، دوسرا جمہوریت اور تیسرا ہماری اسلامی روایات. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں. آزادی تو ہمیں نصیب ہو گئی اس طرح سے کہ پاکستان ایک الگ ملک بن گیا، لیکن پاکستان مکمل صحیح طور پہ نہ ہو سکا کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو تھا وہ ایک لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ پیچیدہ ہو کر اب تقریباً لا ینحل بن چکا ہے. جمہوریت آئی ہی نہیں سرے سے، صحیح معنوں میں پاکستان میں کوئی انتخاب ہو ہی نہیں سکا، اور اگر کوئی ایک آدھ ہوا تو پھر اس انتخابات کے نتیجے پر عمل نہیں کیا. اس لیے جمہوریت کو الزام دینا یا یہ کہنا کہ جمہوریت جو ہے اس نے پاکستان کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب جمہوریت نے اور یا جمہوریت کی سیاست نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا تھا کہ ایک خفیہ ہاتھ ہے یہاں پاکستان میں، ایک خفیہ ہاتھ ہے جو خفیہ ہاتھ حالات کو، معاملات کو اور پاکستان کی سیاست کو صحیح راہ پر چلنے نہیں دیتا. وہ خفیہ ہاتھ کیا تھا یا ان کا اشارہ کس کی طرف تھا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن بدقسمتی ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی حالات کو درست بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی سامنے ایک مقابلے پر یا منفی قسم کی کوئی نہ کوئی روش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک طاقت منفی قسم کی پیدا ہو جاتی ہے جو راستے کو روکتی ہے. ہمارا آئین بننے میں بھی اس لیے دیر لگی. ہندوستان کا آئین 1947 میں انہوں نے کام شروع کیا اور 1952 میں انہوں نے پہلا الیکشن بھی کروایا. ہمارا آئین 1947 میں شروع ہوا اور جا کے کہیں 9 سال کے بعد 1956 میں ہوا جبکہ ہندوستان نے دوسرا الیکشن بھی کروا دیا. اور اس کے بعد جب ہم پہلا الیکشن کروانے لگے ہیں اسی آئین کے تحت 1958 میں پاکستان میں، تو الیکشن سے پہلے ہی مارشل لا لگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مارشل لا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت مارشل لا لگانے کے لیے کوئی جواز موجود نہیں تھا، ملک میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی فساد نہیں تھا، کوئی کسی قسم کی قتل و خونریزی یا غارت گری والی کوئی بات نہیں. آ گیا ایوب خان صاحب کے دماغ میں کوئی بات آ گئی، انہوں نے فیصلہ کر لیا اپنے طور پر کہ لوگ جو ہیں وہ جمہوریت کے قابل نہیں ہیں، لوگ آزادی کے قابل نہیں ہیں، اور اپنے اس فیصلے کو انہوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اچھا خاصا جو کہ الیکشن کا کام شروع ہو گیا تھا جمہوری نظام کے تحت اس کو اس کے بعد سے اب یہ ریت ہی چل پڑی ہے. کبھی ایک مارشل لا آتا ہے، کبھی دوسرا مارشل لا آتا ہے، اور پھر یہ تو بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ جب جس فاطمہ جناح اور ایوب خان کا انتخاب ہوا تو ایوب خان نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر جس فاطمہ جناح جیت بھی جائیں تو اقتدار ان کو نہیں ملے، حکومت ان کو نہیں ملے. یحییٰ خان صاحب نے بھی یہی کیا، اس نے انتخابات کرائے. انتخابات کرانے کے بعد پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان پرائم منسٹر ہوگا، لیکن جب اقتدار کو منتقل کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کیسے میں کس طرح اقتدار منتقل کروں گا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مجیب الرحمان نے کہا اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے، جس طریقے سے آپ آئے تھے اس طریقے سے آپ واپس جائیں. آپ ایک مارشل لا آرڈر کے ذریعے آئے، دوسرا مارشل لا آرڈر نکالے اور آپ واپس چلے جائیں. لیکن تیسرے دن وہی آدمی جس کو 10 روز پہلے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا مستقبل کا وزیر اعظم ہے، تیسرے روز وہ غدار بنا، پھر وہاں پہ پہنچ گئی. نتیجہ اس کا یہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے ملک کے ہمارے طور. میں نے یہ بات صرف اس واسطے کی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان میں ان میں آزادی کا صحیح شعور ہے. ہم لوگوں نے آزادی کی قیمت کو نہیں سمجھا. آزادی کتنی قیمتی چیز ہے اس کی قیمت کو ہم آج تک اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ایک ایسی بے بہا نعمت ہے جس کا کہ ابھی تک ہمیں صحیح معنوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا. ورنہ اس آزادی کو جو ہمیں ملی تھی اور جو کہ قائد اعظم کی بصیرت اور حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیادہ قربانی کے بغیر ہی ہمیں مل گئی، ہم
کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی صورت کر دے. لیکن ہر شخص نے غالباً یہ سمجھا کہ بھائی میرا کام چل رہا ہے, کسی نے کہا میری نوکری چل رہی ہے, کسی کا میرا کارخانہ چل رہا ہے, کسی نے کہا میرا اخبار چل رہا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے, چلو چلنے دو جیسا بھی چلتا ہے. ملکی حالات اور ملکی معاملات کے بارے میں بے لوث طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ بہت کم لوگ تھے اور بہت کم لوگ تھے جنہوں نے دلچسپی لی. اگلے دن میں یہاں گیا ہوا تھا کلیپم سائڈ پہ, تو وہاں میں نے 2-3 مکانوں کے باہر چھوٹا سا ایک وہ دیکھا, پروٹیسٹ قسم کا نوٹ لگا ہوا, وی ڈونٹ وانٹ اے ٹرنک روڈ ہیئر. وہ غالباً کوئی اسکیم ہے یہاں کسی, میرے خیال میں روڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی ہے کسی کی, کہ کوئی نئی ٹرنک روڈ بنانی ہے, لیکن محلے والے جو ہیں جہاں سے گزرنی ہے انہوں نے ایک پروٹیسٹ کے طور پہ اپنے گھروں کے باہر چھوٹے چھوٹے اسٹار رکھا. اب یہ بات ویسے بالکل معمولی ہے, لیکن انہوں نے اپنے پروٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ نکالا. ہمارے ہاں کیا ہوا, جس وقت غلام محمد صاحب نے, جو کہ تقریباً نیم پاگل تھے, ہماری آئین ساز اسمبلی کو توڑا, اور آئین ساز اسمبلی کے پریزیڈنٹ جو تھے مولوی تمیز الدین خان کو ڈسمس کیا, کوئی ایک پتہ تک نہیں ملا. تمیز الدین خان صاحب نے صرف ایک درخواست دی ہائی کورٹ میں کہ جی مجھے غیر آئینی طور پر برطرف کیا گیا. عوام میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا کہ یہ اسمبلی جو تھی, جو کہ ہماری آزادی کی رکھوالی اور ہماری آزادی کی علامت تھی, اس اسمبلی کو ایک گورنر جنرل نہیں توڑ سکتا, اور اس کے خلاف کسی نے کوئی احتجاج بلند نہیں کی. اگر احتجاج بلند نہیں کی, اگر کسی نے چھوٹا موٹا کو بیان دے دیا تو اس کی کوئی اثر نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام سڑکوں میں نکل آتے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کے لوگ اس حادثے پر, اس اسمبلی کے توڑے جانے پر سختی کے ساتھ مظاہرہ کرتے, لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ کیس عدالت میں چلا گیا. تو آزادی کے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں جانے سے طے نہیں. اور اس دن بلکہ میں نے اس زمانے میں اپنے بعض دوستوں سے بات کی کہ یہ بات بڑی غلط ہوئی ہے کہ عوام کے اندر یہ شعور اور یہ احساس کہ ہماری آزادی کی جو علامت جو اسمبلی تھی, ساورن کانسٹیٹیوشن اسمبلی, اس کو ایک ملازم گورنر جنرل نے جو برطرف کیا ہے, ڈسمس کیا ہے, یہ ہماری آزادی پر ایک ڈاکہ ہے, ہماری آزادی پر چھاپا ڈالا گیا ہے, ہماری آزادی سلب کی گئی ہے, لیکن یہ احساس کہیں بیدار نہیں. اور اس کے بعد بتدریج آپ نے دیکھا آہستہ 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 ہم لوگ ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب میرے خیال میں بعض لوگوں نے احساس کرنا باقی نہیں. تو مولانا صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ خدمات مذہبی رہنماؤں نے کی ہیں, کچھ خدمات سیاستدانوں نے کی ہے, مجھے اس سے پورا یقیناً پورا اتفاق. لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان میں اسی مذہب کو, جو کہ ہماری تحریک کا ایک بنیادی کہنا چاہیے رکن تھا, یا اس کی سوچ کی ایک بنیاد تھی, اس کو اس طریقے سے تجارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کو بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. اور آج پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو اسلامی اتحاد نظر آئے گا, وہاں پر جو فرقہ بندیاں, جو آپس کی لڑائیاں, کہیں شیعہ سنی, کہیں دیوبندی بریلوی, کہیں یا رسول اللہ محمد رسول اللہ, اور نئے فرقے نئے طریقے جو وہاں پہ جو اس وقت جنم پا رہے ہیں, وہ یقیناً ہمارے واسطے ایک نہایت ہی افسوسناک اور ایک لحاظ سے خطرناک بھی, کیونکہ اگر خدا نخواستہ لوگوں کے دل سے یہ مذہبی چیزاں ختم ہو جائے یا اس میں کمی آ جائے, تو پھر کل یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جائے. کیونکہ سارا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان اپنی روایات کے مطابق ایک ملک بنانا چاہتے ہیں, مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں اپنی مذہبی روایت کرتے ہیں. لیکن اگر اس قسم کے حالات ہمارے پاکستان میں ہو جائیں کہ مسلمان اپنے مذہب کو بھول جائیں یا آپس میں لڑ جھگڑ کر ایسے حالات پیدا کر دیں کہ عوام جو ہے ان کا دل اس طرف سے ہٹ جائے, تو پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے واسطے کافی خطرناک ہو سکتی ہے. روس کے پاس جتنے مسلمان علاقے ہیں, جس میں ترکمانیہ ہے, تاجکستان ہے, کرغیزیا ہے اور یہ دوسرے علاقے ہیں, ان میں بھی ایسی بات ہوئی تھی. ان میں بھی علماء نے آپس میں جنگ کی, اور انہیں علماء نے جا کر روس کو دعوت دی, لینن کو دعوت دی کہ وہ اس علاقے میں آئے
اور ان کو اپنے مخالفین سے بچائے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے مخالفین اور ان کو جنہوں نے دعوت دی تھی دونوں سے نجات حاصل کرا کے وہاں پر اپنی کمیونسٹ دار بیدار کے اس کو کمیونسٹ لگائے گئے. دوبارہ حضرات یہ تو مذہبی بات مولانا صاحب نے کر دی. ہم تو سیاسی دان ہیں, ہم سیاسی بات ہی کریں گے. سیاسی طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں ماشاء اللہ یا جس طریقے سے موجودہ حکومت اپنے نظام کو چلا رہی ہے یہ یقیناً تحریک پاکستان کی قطعاً نہ تو نمائندگی کرتی ہے, نہ یہ طریقہ کار پسندیدہ ہے اور نہ ہی یہ طریقہ کار پاکستان بناتے وقت سوچا گیا تھا. یہ اپنی طرف سے کہیں سے پیدا کیا ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی جگہ, نہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کسی قرارداد میں, نہ قائد اعظم کی کسی تقریر میں کہیں ماشاء اللہ اور کہیں پر فوجی حکومت کا نہ کوئی تذکرہ ہے نہ کوئی نام ہے انہوں نے اپنے انداز سے کوئی چیز چلائی. تو اس ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کہ ہمارے اندر صحیح احساس و شعور ہو کہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان کی اس کی کوشش یہی ہے کہ آپ حضرات جو ہیں آپ آزادی سے سوچ نہ سکیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں اخبارات پہ پابندیاں ہیں, ریڈیو اور ٹی وی پر تو کسی حکومت کے خلاف آدمی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں جو ہیں بند ہیں, نہ صرف کہ سیاسی جماعتیں بند ہیں بلکہ ایک صوبے کا جو لیڈر ہے وہ دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا, آپس میں تبادلہ خیالات بھی نہیں کر سکتے. بند کمرے میں اگر کوئی میٹنگ کریں تو ہو جاتی ہے, لیکن یہ اگر کوئی اس طرح سے کسی ریسٹوراں وغیرہ میں یا کسی کھلی جگہ پہ کوئی میٹنگ ہو تو اس کے اوپر آئینی قانونی پابندی ہے, ماشاء اللہ اس کے اوپر پابندی ہے. ان حالات میں کیا یعنی پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کشمیر کی بات میں بعد میں کروں گا, کیونکہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے فی الحال اسی کا پرتو ہم پہ پڑتا ہے. جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے اسی کا ایک نمونہ ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے. یہاں ماشاء اللہ لگتا ہے تو وہاں پر یہ پہنچ جاتا ہے, یہاں ماشاء اللہ لگتا ہے تو یہاں وہاں کی اسمبلی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں کے جو حالات ہیں پاکستان کے, اس لیے ہم ان سے مفر نہیں کر سکتے, ان سے گریز نہیں ہم کر سکتے. ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہمارے لوگ بھی پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے لوگ راولپنڈی سے لے کر کراچی تک کام کرتے ہیں, پشاور میں بھی کام کرتے ہیں. اس صورت سے بھی ہمیں پاکستان کے معاملات پر دیکھنا ہے, غور کرنا ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. اگر موجودہ حکومت جو ہے اس کے اندر کوئی اس قسم کا شعور بیدار نہیں ہوتا, ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا, تو پھر عوام جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کریں گے. اس واسطے کہ پانی کو زیادہ دیر تک آپ سیلاب کو روک نہیں سکتے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ اپنا نکال دیتا ہے. کسی نہ کسی جگہ سے وہ سوراخ کر کے وہ نکل جائے گا, لیکن پھر اس کا جو راستہ ہوگا یا اس کا جو رخ ہوگا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. ہم لوگ جو کہ تحریک پاکستان سے تھوڑے سے وابستہ ہیں یا کوئی ایسا راستہ نہیں رکھا. میرے پاس کوئی بندوق نہیں, میرے پاس کوئی بندوق نہیں, مگر میرے پاس ایک اور گن, وہ میرا ریزن از مائی اونلی گن. میں ریزننگ کر سکتا ہوں, میں دلیل دے سکتا ہوں, میں بحث کر سکتا ہوں, میں دوسرے کو قائل کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ دوسرے کو قائل کرنا چاہیں تو وہی قائل ہوگا جو قائل کرنے کے لیے تیار ہو. چنانچہ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا جناب میری آپ سے بحث نہیں ہو سکتی. اس لیے بحث نہیں ہو سکتی کہ آپ نے ایک طرف مشین گن رکھی ہوئی, دوسرے آپ کے پیچھے ٹینک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ مجھے قائل نہ کر سکے تو آپ کا ٹینک تو ہے, آپ مجھے خاموش کرنے کے لیے ٹینک یا بندوق کے جو چیز بھی آپ چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس واسطے ہمارے ہاں جو بحران ہے وہ بحران اقتدار کا ہے, وہ بحران اخلاقی اقتدار اور سیاسی اقتدار کا بحران پیدا ہو گیا ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا. یہاں پر جو ہمارے دوست آپ حضرات بیٹھے ہیں, ہماری آپ سے ایک گزارش ہے, اور وہ یہ کہ آپ لوگ پہلے اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ لوگ پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو ایک جمہوری ملک دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں پر سیاسی آزادیاں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے. اگر آپ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس مقصد کے لیے یہاں پر سے بیٹھ کر بھی آپ جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں یا پاکستان کے جو دانشور یا حکومت کے جو نمائندے آتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں. اس مسئلے میں انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی باہر کے ممالک میں جو ہے وہ پاکستان کے
बार को नुकसान पहुँचा रही है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर बेसिक बुनियादी अवामी आज़ादियाँ जो हैं उनसे लोगों को महरूम किया गया। तो यहाँ पर बैठ के मैं नहीं समझता कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई और बात हो, अगर कोई और हमारी तरफ से कोई तहरीक हो या कोई चीज़ हो, उस वक्त हम आपसे अपील करेंगे। तो जिस तरह कि मौलाना साहब ने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर हमारी तरफ से कोई तहरीक चली या कोई ऐसी बात हुई, उस वक्त हम आपसे अपील करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से हमारी इमदाद कर सकते हैं और किस तरह से हम आपसे इंसाफ दे सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को दो खतरे हैं, एक अंदरूनी और दूसरा बैरूनी। लेकिन ज़्यादा जो ख़तरनाक है, जिसको मैं समझता हूँ, वो अंदरूनी ख़तरा है। बैरूनी ख़तरा इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। अंदरूनी ख़तरा इस बात से ज़्यादा ख़तरनाक है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों में कौमी लगन और कौमी वलवला जो है वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ता नज़र आता है। और अगर एक कौम के अफराद जो हैं वो अपनी कौमी गैरत और कौमी हैसियत और हैसियत और कौम की आज़ादी के बारे में बेताल्लुक़ हो जाएं, जज्बात उनके ख़त्म हो जाएं, सोचना छोड़ दें, इससे बढ़कर सियासी नुकसान या कौमी नुकसान और कोई नहीं हो सकता। कौमें ज़िंदा इसी बात से रहती हैं कि लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं, लोग अपने मुस्तक़बिल के लिए लड़ते हैं, अपने काम के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जद्दोजहद करते हैं, शोर मचाते हैं, अपने हकूक़ का एहसास दूसरों को दिलाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में 22 साल के तवील मार्शल लॉ की वजह से इस किस्म की सोच आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। तो मैं आप हज़रात को ये बातें सुनाकर मायूस नहीं करना चाहता।